बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर FIA की अदालत में हाज़िर हुआ हूँ। ये इसका सबूत है कि हम अदालत कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। चाहे कोई वज़ीर आज़म हो, गवर्नर हो, कोई भी कानून से बालातर नहीं होता। और यही वजह है कि जब 2017 में इस्लामाबाद की रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को तकरीबन 100 दिन रोज़ाना की बुनियाद पर तलब किया, तो मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ के हमरा हर रोज़ अदालत में पेश होते थे और कोई उन्होंने अदालत से NRO नहीं मांगा। नवाज शरीफ ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा मेरे कायद ने कि आप जो पानामा का जो बेबुनियाद जो इल्ज़ाम है और PTI इमरान खान नियाज़ी का प्रोपेगेंडा, उसकी आप तहकीक करें। और मियां नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज़, मैं, हमज़ा शहबाज शरीफ, हम सब नैब के अकूबत खानों में और जेलों में कई साल हमने सौंपतें और बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खंदा पेशानी के साथ इसी तरह मेरे पार्टी के साथियों ने, चाहे वो शाहिद अब्बासी हों, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक हों, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, जो भी हों, चाहे वो हमारे चौधरी हसन इकबाल हों और दूसरी पार्टियों के लोग, सब ने बड़ी जुर्रत के साथ जेलें काटी और सौबतें बर्दाश्त की। लिहाजा अब ये कहना कि मरीम नवाज शरीफ को NRO मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बकौल इमरान नियाज़ी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घटिया और काबिल मज़म्मत कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए एक बात तो यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना मुकदमा जो मेरिट पर लड़ा और जो मौजूदा जिसको इमरान नियाज़ी अमेंडमेंट्स को जो हुई हैं नैब के कानून में, उसको NRO कहते हैं, मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ, उसके तहत मरीम नवाज़ को बरियत नहीं मिली, बल्कि केस के मेरिट और जो असल जो कानून था नैब का, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाएं NRO के, जो इमरान खान जिनकी बात करते हैं। अलीमा खान को, मोहतरमा अलीमा खान को इमरान नियाज़ी जब नए नए वज़ीर आज़म बने थे या बनवाए गए थे जुर्लू और फ्रॉड के साथ, उस वक़्त FBR ने जो उनको मिस डिक्लेरेशन, जो उनके असासे दुबई में और अमेरिका में छुपाए हुए थे, वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया था उनको। अभी चंद हफ्ते पहले मोहतरमा फरा गोगी को पंजाब की एंटी करप्शन ने जो क्लीन चिट दी है, वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया उनको। अगर वो NRO है इमरान खान नियाज़ी के बकौल, तो मैंने तो नहीं दिलवाया। अभी 3 दिन पहले अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने एक इमरान नियाज़ी के एक हलीफ को एक ही दिन में क्लीन चिट दे दी, तो वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया उनको। और इसके अलावा आज तक BRT, जिसमें कई 100 अरब रुपए का घपला हुआ है,
اور عمران نیازی کی حکومت مختلف ہتھ کنڈوں اور حربوں کے ذریعے اسٹے آرڈر لیتی رہی تاکہ اس کے خلاف تحقیقات شروع نہ ہو سکیں. نیب کے چیئرمین، سابق چیئرمین اس میں شریک تھے. کبھی وہ پشاور ہائی کورٹ سے لیتے تھے ہائی کورٹ، کبھی جب ہائی کورٹ آرڈر دیتی تھی ایف آئی اے کو تو ایف آئی اے کے خلاف عمران نیازی اسٹے آرڈر لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں یہ اسٹے آرڈر تھا یا این آر او تھا؟ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر کیس بند کر دیا گیا عمران نیازی کے دور میں. وہ این آر او عمران نیازی نے اپنے خلاف خود دلوایا چیئرمین سے یا میں نے دلوایا؟ میں تو آج پھر اس عدالت کے سامنے ادب اور احترام سے پیش ہوا ہوں تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. معلم جبہ لے لیں آپ. اس کے علاوہ بلین ٹری جو درخت ہے جس میں ثابت ہو چکا ہے، بی آر ٹی پشاور میں ثابت ہو چکا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، وہ کیس آج تک چل نہ سکے. وہ اسٹے آرڈر جو ملے یا کیس نہیں چلا، وہ این آر او کس نے دلوایا؟ وہ عمران خان نیازی کا دور تھا. اور جو عمران خان نیازی نہیں بلکہ حالیہ تاریخ پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈاکہ پڑا 190 ملین پاؤنڈ کا، میری بات سنیں، وہ ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 50 ارب روپے بنتے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ اس وقت کے چیئرمین نیب نے اس کے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ وہ این آر او عمران خان نے اپنے خلاف این آر او دلوایا کس سے؟ اس زمانے میں جب نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا. تو آج یہ کس منہ سے عمران نیازی این آر او کی گردان کر رہے ہیں دن رات کہ جناب یہ این آر او مل رہے ہیں؟ بھائی تمہارے دور میں علیمہ خان صاحبہ کو این آر او ملا، تمہارے دور میں جو محترمہ فرح گوگی صاحبہ جو آپ کی اہلیہ کی بڑے قریبی ان کا تعلق ہے جو بتاتے ہیں، ان کو این آر او اینٹی کرپشن دیا. اور ابھی چند دن پہلے عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے ایک حلیف کو ایک دن میں کیس ختم کیا. آپ کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ این آر اوز ہیں تو آپ ان کو این آر اوز کہیں گے. عمران نیازی، آپ کو قوم کو اب جواب دینا ہے. میں حقائق سے ثابت کر چکا ہوں کہ آپ پاکستان نہیں دنیا میں سب سے زیادہ آپ ایک فراڈ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے ایک شخص ہیں جو دن رات جھوٹ بولتا ہے. قوم کے خلاف آپ نے سازش کی. جو آڈیوز آ چکی جس حوالے سے آپ کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکی جو حکومت ہے اس کی ساز باز تھی اپوزیشن کے ساتھ، وہ سارے کا سارا ڈرامہ آپ کا، وہ سارے کا سارا جھوٹ آپ کا. کس طرح آپ آڈیو میں یہ کہتے سنے گئے کہ نام امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام بالکل نہیں لینا، بس کھیلتے جاؤ، کھیلنا ہے. اور آپ کا شریک جرم، آپ کا سیکرٹری کہتا ہے کہ فکر نہ کریں، یہ منٹس تو میں نے بنانے ہیں، جس طرح ہیں منٹس میں بنا لوں گا. اندازہ کریں کہ پھر اس کے بعد اب جو آڈیوز اور آئی ہیں اس میں آپ نے دیکھ لیا کس طرح عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ میں نے 5 بندے خرید لیے ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ. وزیر اعظم پاکستان پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے بولیاں لگا رہا ہے اور منڈی لگائی ہوئی ہے خرید و فروخت کی، ضمیر فروشی کی جا رہی ہے. اس سے بڑا کوئی جرم سرزد ہو سکتا ہے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ جو بیٹھا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 جو ووٹ ہیں خرید لیے ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ. وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وزیر اعظم پاکستان ہو تم، اتنا بڑا جرم، یعنی یہ کرائم ہے. اس سے بڑا کرائم کیا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 ووٹ خرید لیے ہیں. وہ پیسہ کہاں سے دیا آپ نے؟ سرکاری خزانے سے دیا یا پھر فرح گوگی یا اس طرح کے دوسرے جو ہیرے جواہرات دینے والے، کن سے پیسہ لیا آپ نے؟ سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ خود
جرم تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ۔ اب وہ زمانہ یاد کر لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جب ایک چیف جسٹس جن کا نام ثاقب نثار صاحب ہے، وہ دن رات وہ عدالت لگایا کرتے تھے، ان کا پروگیٹو تھا، اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہفتے کو اتوار کو یا تو یتیموں اور بیواؤں کی دادرسی کر رہے ہوتے، یا پاکستان میں کرپشن کی بیخ کنی کر رہے ہوتے، یا پاکستان کے اندر جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے خلاف کیس سن رہے ہوتے، یا ظلم اور زیادتی۔ کیا کیسے تھے 56 کمپنیاں، 56 کمپنیوں بڑا، اور اتنا بدنام کیا مجھے اس 56 کمپنیوں کو کیس نے جس کا حد و حساب نہیں۔ آج اس بات کو 4 سال گزر گئے ہیں، وہ 56 کمپنیاں کہاں گئیں؟ ان کے خلاف کہا جی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، وہ کرپشن کہاں گئی؟ میں سابق چیف جسٹس صاحب سے بھی، ان سے بھی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج اس نظام سے بھی۔ وہ 56 کمپنیاں صرف شاباش، حالانکہ ان 56 کمپنیوں میں پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ کمپنیاں بنائی تھیں۔ میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کمپنیوں سے دن رات کام لیا اور ملک کی تقدیر بدلی، چاہے وہ سیف سٹی تھا، وہ کمپنی تھی، چاہے وہ یہ آپ کی یہ میٹرو تھی، اورنج لائن تھی، یا پھر اور بے شمار میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لینڈ ریفارم کمپنی جس سے 5 کروڑ دیہی کسانوں کو فائدہ پہنچا اور ان کو آدھے گھنٹے میں ان کو ملتی تھی وہ کیا کہتے ہیں ٹائٹل ڈیڈ۔ اب وہ نظام پھر سنا ہے، وہ دوبارہ پٹواریوں اور تحصیلدار، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر جناب صاف کمپنی میں مجھے بلایا گیا، عدالت یہ عدالت حکم دے میں پیش ہوں گا تو میں عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کا حکم کیوں نہیں مانوں گا سر آنکھوں پر؟ لیکن کس طرح بلا کر بدنام کیا گیا صاف پانی کے حوالے سے، اور کس طرح آج صاف پانی کہاں ہے؟ یہ ہیں وہ بڑے تلخ باتیں۔ کیا اس کے بعد عمران نیازی کو کسی عدالت نے طلب کیا؟ اب وہ خود تسلیم کر رہا ہے، خود، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، ضمیر فروشی کی ہے، پیسہ برباد کیا ہے۔ اور عمران نیازی کیا کہتے تھے؟ سن لیجئے آڈیوز کے اوپر، کہ جو ضمیر فروشی کرے گا، یہ کرتا ہے، ان کے بچوں سے کوئی شادی نہ کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران نیازی کہہ رہا، بھائی بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور جو یہ حرکت کرتا ہے وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا، اتنے بڑے بڑے فتوے دے دیے۔ اور دوسری طرف بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ میں کیا کہا کرتا تھا کہ خوف آتا ہے جب کوئی آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، وہ کہاں ریاست مدینہ، کہاں ہم خطا کار گناہ گار لوگ۔ کاش کہ ریاست مدینہ کی جو ہلکی سی جھلک بھی ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ریاست مدینہ میں تو پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ تم نے جو فارس فتح ہوا تو تم نے وہ جو ریوڑ خریدا ہے اور مال مویشی خریدے ہیں وہ تم نے سستے بھاؤ خریدے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ابا جان، میں نے تو جو مارکیٹ کا ریٹ تھا اس پہ لینے نہیں، بالکل نہیں، ان سرداروں نے تمہیں اس لیے سستا مال بیچا ہے کہ تم خلیفہ وقت کے بیٹے ہو، اتنے جو درہم ہیں جو بیت المال میں جمع کرا دو۔ عمران نیازی ریاست مدینہ کا نمونہ تو یہ تھا کہ وہاں پر خلیفہ وقت اپنے صاحبزادے کو کہتا ہے کہ اپنا فالتو جو منافع کمایا ہے تم وہ اتنے 40,000 درہم یا جو بھی تھا، میں معافی چاہتا ہوں، شاید میں رقم مجھے پوری طرح یاد نہیں جو میں نے واقعہ پڑھا ہے، تو جمع کرا دو بیت المال میں، اور باقی جو ہے اپنا منافع وہ تم اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھو، اور یہ اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کراؤ۔ عمران نیازی ریاست مدینہ تو یہ تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور تم خود اعتراف کر رہے ہو، اعتراف جرم کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، یعنی ضمیر فروشی کی ہے۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ کوئلے کی دلالی، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا،
یعنی یہ تم نے یہ کیا اور بات دن رات ریاست مدینہ کی کرتے ہو. خوف آتا ہے, یعنی جسم کام جاتا ہے جب اس ریاست مدینہ کی بات. کاش اس کا عشر اشیر بھی ہم پاکستان کے اندر ہم اس کو نافذ العمل کر سکتے. اللہ کرے کہ ایک دن آئے. تو یہ دن رات جھوٹ بولنا, دن رات پاکستان کو بدنام کرنا, کس طرح پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اپنا برباد کیے گئے اور اب ہم اس کو تنکا جوڑ رہے ہیں کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. اس سے بڑی خیانت, اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش, اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھٹیا ذہنیت کی مثال میں نے دنیا میں شاید کبھی دیکھی ہو. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں, بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آج خدارا ہم ذرا صبر سے, ہوش سے کام لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی جوش میں آ کر پاکستان جو بچا کچا پاکستان ہے, قائد کا پاکستان 71 میں جو 2 لخت ہو گیا تھا, آج اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے, ہم نے سنبھالنا ہے, اس کو بحال کرنا ہے اور دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے. لیکن جھوٹ سے نہیں, سازشوں سے نہیں, اور لغ بیانی سے نہیں, اور دروغ گوئی سے نہیں, اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زبان استعمال کرنے سے نہیں, اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں. ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لیے ہمیں استعمال کرنی چاہیے. غریبوں, یتیموں, ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں. کاش عمران نیازی جو آپ بات کرتے تھے کہ یہ PMLN اور پیپلز پارٹی یہ دلالی کرتی ہے, خدا نخواستہ یہ انہوں نے چھانگا مانگا لگایا, انہوں نے فلاں کیا. آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں. قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس پہ اوپر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے, کس سے آپ نے جس طرح توشہ خانہ کے جو تحفے تھے ہیروں کے اور جواہرات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے, کس سے آپ نے یہ ہیرے اور جواہرات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے. یہ قوم کو بتا دیں ذرا, قوم جاننا چاہتی ہے. قوم یہ جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ پیسے کہاں سے لیے, کہاں سے آپ نے یہ ڈاکہ مارا, کہاں سے آپ نے یہ شب خون مارا, اور آپ نے قوم کا جو پیسہ ہے, قوم کے وسائل جو ہیں وہ ضمیر فروشی کے اوپر آپ نے برباد کر دیے. پھر آپ کہتے ہیں میں نے KP میں اتنے ہسپتال بنائے, میں نے اتنی یونیورسٹیاں بنائیں, میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ سب جھوٹ, فریب, ڈرامہ. کاش مجھے اتنے سخت الفاظ ان حالیہ دنوں اور ہفتوں میں نہ کرنے پڑتے, لیکن دل دکھا ہوا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اس سے بڑا یعنی فراڈ ذہن کا, اس سے بڑا سازشی, جھوٹا, فریبی, دھوکے باز شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا شہباز صاحب, آڈیو لیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ 5 MNAs انہوں نے مینیج کر لی ہیں. اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے, عمران خان نے جو ہے وہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ MNAs خریدیں گے ان کے بچوں سے شادی نہ کی جائے. کیا سمجھتے؟ ساتھ ہی دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ افواہیں ہیں, تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تبدیلی اگر کوئی آئینی طریقے سے جس طرح نیشنل اسمبلی میں ہوئی تو پنجاب میں بھی پیچھے ہوئی تھی. حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کسی کو اعتراض ہے نہ کسی کو بات ہے. لیکن آپ نے آڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کا پروپیگنڈا کرو, ذہنوں کو اپنا پروپیگیٹ کرو, ذہنوں کو پرگندہ کرو. کس طرح وہ اپنی آڈیو میں کہہ رہا ہے. اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط ان جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری, سازشی ہواری کے ساتھ, وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے اس کا. یہ وہ فراڈ ہے, یہ وہ ایک ذہنی ایک اس کی کیفیت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا. آج وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر, وہ 100 بار سوچے گا کہ وہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی, میں قوم کے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل میں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں, سوچیں. میں اپنی بات کر نہیں رہا, میں ایک خطاکار انسان ہوں, بہت خطاکار انسان ہوں,
لیکن میں نے گورننس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے قوم کو. نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں. نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا. نواز شریف کے دور میں پاکستان سے 20-20 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. نواز شریف کے دور میں یہ میٹروز اور پبلک ٹرانسپورٹ بنی. نواز شریف کے دور میں کسانوں کو آدھی قیمت پر کھاد دی گئی. نواز شریف کے دور میں کسانوں کے ٹیوب ویلوں کو بجلی سستی دی گئی. نواز شریف کے دور میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کی اونچائیوں اور بلندیوں پر پہنچا. نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 5.8% پہ پہنچ گئی. آج عمران خان نیازی سے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی کشتی وہ ہچکولے رہ رہی تھی, بالکل ڈیفالٹ پر پہنچی ہوئی تھی, دیوالیہ پن پر پہنچی ہوئی تھی. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کولیشن پارٹیز کے تمام زعماء, نواز شریف, بلاول بھٹو, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان, BNP, اپنا MQM, باپ, تمام ANP, JUI, سب کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ اس دیوالیہ پن کو پاکستان سے نکالا, ورنہ دیوالیہ ہو چکا ہوتا. یہ وہ بڑے تلخ حقائق ہیں, یہ وہ بڑی تلخ باتیں ہیں جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیوں سنبھالا, آپ کا تو بڑا گراف اوپر جا رہا تھا, آپ نے اپنا سیاسی کیپٹل ضائع کر دیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی کیپٹل یا میرے قائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں, کروڑ مرتبہ نہیں, اربوں مرتبہ قربان. پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کے عوام اگر خوشحالی اور یہ بیماری اور جو غربت اور بے روزگاری سے نکل آتے ہیں, تو اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے. جب آپ نے پرائم منسٹر کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ مہنگائی تھی. عثمان بھٹی صاحب, آپ ڈالر کی جب آپ نے اپنا پرائم منسٹر کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ مہنگائی تھی. اب دیکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. آنے والے وقتوں میں عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ریلیف ملے گا. اگر عمران خان اسلام آباد پر دھرنا دیتا ہے تو وفاقی حکومت انتظامات وہ میں علیحدہ بات کروں گا. الحمدللہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم, عوام کی دعائیں اور یہ اسحاق ڈار صاحب کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا.